बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का मौजू जो है वो बड़ा हॉट है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो है जब से हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज़ साहिबा ने ऐलान किया है, बहुत से उलमा को बिठाकर उनको पहले तो उन्होंने एक ख़िताब भी किया और कुछ थोड़ी सी तारीख़ी पस मंज़र भी अपने और अपने ख़ानदान के बताए, और फिर कुछ जो है उनको हदायत भी पेश की। एक ख़ास पस मंज़र के शेडो में ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। उस पस मंज़र का मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, लेकिन जो बहुत इख्तलाफी एक बात बन गई वो ये थी कि जो उलमा इकराम हैं, मौलवी हज़रात जो हैं, वो उनको वज़ीफ़ा लगाया जाए और वो वज़ीफ़ा जो है वो 10,000 रुपये का हो। लेकिन बाद में इसमें तरमीम करके नवाज़ शरीफ साहब ने बेटी से कहा कि नहीं, इसको 25,000 कर दें, 10,000 जो है वो कम है। ये तजर्बा जो है ये पाकिस्तान में पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो हो चुका है। कितना कामयाब या नाकाम इस पे बहस नहीं मैं करता, लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और एक अच्छा डोमेन समझा है कि आप जो हर वक्त रोते थे कि अब मौलवी जो है वो गरीब है, उसको 12,000 रुपया मिलता है, तो अब उसको 25,000 मिलेगा तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ़ एक प्रॉब्लम जो है ज़ाहरी तौर पे ये लगता है, जो कि नहीं है एक्चुअली, कि एक हल्फनामा जो है, करारनामा जो है वो दस्तखत करने के लिए कहा है, जिसके कि 10-12 शिक हैं, और वो शिक इंतहाई माकूल किस्म के हैं कि जनाब मैं कोई टेररिज्म की बात नहीं करूँगा, मैं कोई तबकाती बात नहीं करूँगा, मैं मसालिक की बात नहीं करूँगा, मैं सियासत के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं अखलाकी बात करूँगा, जो कि करनी चाहिए। इसके बावजूद इख्तलाफ पैदा हुआ जब JUI की लीडरशिप ने कहा कि जनाब हम ये 10,000 रुपया जो है वो आपके मुंह पे मारते हैं। ये क्यों कहा, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं? क्या ये अच्छी बात है कि एक मौलवी साहब जो मस्जिद के हैं उनको पैसे दिए जाएं या ना दिए जाएं? इसका एक इख्तलाफी पहलू जो बहुत सा डिबेट सोशल मीडिया पे चल रहा है वो ये कि जितने भी सेकुलर मुल्क हैं, जिसमें अमेरिका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, कनाडा ले लें, इंग्लैंड ले लें, यूरोप ले लें, इन सारे ममालिक में जितनी भी मसाजिद हैं ये कमेटियों के कमेटियाँ इनको रूल करती हैं। हमारे यहाँ भी कमेटियाँ रूल करती हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि खुतबा क्या दें, क्योंकि वहाँ के स्टेट लॉ इतने तगड़े हैं कि अगर आपने कोई ऐसी बात की जो कि हमारे इस 10 शराइत के अंदर शामिल हैं, तो वो हुकूमत आपको अदरवाइज़ या तो मस्जिद ही बंद कर देती है या आपको बैन कर देती है, क्योंकि आप उनके वीज़े पर होते हैं। तो आपको वो डिपोर्ट भी कर सकती है, वो डिपोर्ट भी बहुत से हमारे उलमा इकराम करते हैं। लेकिन जो मुसलमान ममालिक हैं, ख़ास तौर पे इनके अंदर जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, इन तमाम ममालिक में आपने गौर किया होगा कि एक प्रिसाइस वक्त में हर जगह नमाज होती है और एक ही खुतबा है जो कि सरकार की तरफ से आता है, और हर जो मस्जिद है वो जुमे का खुतबा हो या ईद का खुतबा हो या हज का खुतबा हो, वो सरकार की तरफ से अप्रूव्ड कंटेंट आता है और वही कहा जा सकता है। इस पे नज़रियाती बहसें क्या हैं, इस पे जनाब हमारे स्टूडियो में ज़िया साहब मौजूद हैं। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? इंतहाई मोहतरम हमारे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन साहब आए, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा सेहत बख्शी है, सेहत कामिल अल्लाह ताला इनको दे। बहुत ही मुश्किल से वक्त से गुजरे हैं, आज तशरीफ़ लाए, बहुत ही मैं ममनून हूँ। हमें अब्दुल जलील साहब जो हैं, जो तर्जुमान है JUI के, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर रागिब ने भी हम अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और फिर कुछ देर के बाद हाफिज़ गज़नफ़र जो हैं वो भी हमारे पास होंगे। आप लोगों की इजाज़त से JUI के जो तर्जुमान हैं अब्दुल जलील साहब, ये इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं, इनसे सबसे पहले बात कर लें। अब्दुल जलील साहब, ये जो नुक्ता इस वक्त उठा है JUI की तरफ से कि ये पैसे जो हैं हम आपके मुँह पे मारते हैं, ये पैसे मुँह पे क्यों मार रहे हैं? पैसे में क्या ख़राबी है? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने एक अच्छा मौजू को इंतखाब किया है। मैं समझता हूँ कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में जिस वक्त हमारे पास डेलीगेशन आया था, और ये ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं है, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, कि उन्होंने हमें बताया था कि JUI की हुकूमत से पहले कि बाद मुल्क से पैसा आया हुआ है बहुत सारा, और KP में तकसीम होगा और आपके उलमाए कराम को खरीदा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब्र की और उनकी वो साजिश नाकाम बना दी और हम कामयाब रहे इसमें। अच्छा, अब क्योंकि पंजाब के मसला है, पंजाब में हमारे वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया है, तो मैं समझता हूँ कि
آپ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، 75 سالہ ہے، 77 سالہ تاریخ ہے، کبھی آپ نے مولویوں کا کوئی جلوس دیکھا ہے کہ تنخواہ کم ہے اور میں نماز نہیں پڑھاتا نہیں، یا جمعے کا خطبہ آج میں نہیں دیتا، میری تنخواہ کم ہے؟ کبھی. لیکن اس کے مقابلے میں یونیورسٹی کے اساتذہ اور کالج کے اساتذہ اور ٹیچر جتنے بھی ہیں روزانہ اسٹرائک کرتے ہیں 2-2 لاکھ روپے تنخواہ لینے کے باوجود. تو جلیل بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں جناب، میں پیسوں کی ضرورت ہر شخص کو ہے، انسان کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن جہاں پہ خودداری کا مسئلہ آ جائے وہاں پیسہ کچھ چیز نہیں رکھتی. تو آپ کے خیال میں سرکاری ملازم خوددار نہیں ہوتا؟ سرکاری ملازم خوددار ہے، وہ ملازمت کرتا ہے، اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہے. ایک پروفیسر ہے اسلامیات کا، ایک ٹیچر ہے اسلامیات کا، ایک ٹیچر ہے قاری کا، عربی کا، ہمیں تو اس پر اعتراض نہیں ہے. آپ کس مت میں پیسہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ اپائنٹمنٹ لیٹر دیں گے، آپ اس کی مستقل نوکری لگائیں گے؟ یہ تو ایک وظیفہ دینے ہیں نا. پھر بات سنیں میری بات، میرے پاس رپورٹ سنیں. ایک کلر 7 گریڈ کا یا 9 گریڈ کا کلر، اس کے سامنے شیخ الحدیث جائے گا، خطیب جائے گا، جی میرے وہ 15,000 روپے، وہ 25,000 روپے، بیٹھو وہاں پہ، آپ کا نمبر نہیں آیا، کل آنا، پرسوں آنا. اتنی ضلالت. یہ عالم دین کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے دفتروں پہ چکر لگائے گا. اس کے لیے کیا انہوں نے طریقہ کار بنایا ہے؟ پرابلم جو ہے وہ جلیل بھائی وہ یہ ہوا پھر کہ میکنزم جو ہے کہ تنخواہ کیسے ملے گی، یہ پرابلم ہے. 25,000 جی دیکھیں، یہ جو اعلان کیا ہے انہوں نے، اس کی نیت میں کیا ہے، ان کی نیت میں کیا ہے؟ یہ مولوی کو پابند بنانا ہے کہ آپ نے یہ خطبہ پڑھنا ہے، یہ نماز پڑھانی ہے، یہ بات نہیں کرنی، اور سیاسی جماعت سیاست کی بات نہیں کرو گے، اس کی بات نہیں کرو گے، اس کی بات نہیں کرو گے. آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بتا دیا. لیکن کم از کم آپ ہماری وضاحت تو دنیا کو بتائیں نا کہ ہم، اگر آپ اتنے ہمدرد ہیں، جائیں جتنے بھی مساجد ہیں ان کے بجلی کے بل معاف کرو، ان کے گیس کے بل معاف کرو. آپ جاتے ہیں علماء کو پیسے دے کر اپنے ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو دیکھو خوددار لوگ ہیں. 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر آج تک علماء لیکن جلیل بھائی بڑے ادب سے اور بڑی عاجزی سے پوچھ رہا ہوں، یہ جتنے بھی خوددار لوگ ہیں جو 25,000 روپیہ حکومت پنجاب سے نہیں لینا چاہتے، یہ لوگ مسجدوں کو چیریٹی پہ چلاتے ہیں نا، تو چیریٹی بھی تو یہ کسی سے لیتے ہی ہیں نا. 3 ڈبے پڑے ہوتے ہیں، ایک صدقات کا، خیرات کا اور زکوٰۃ کا، وہ یہ بھی تو لیتے ہیں نا. وہ تو پرفارما نہیں دیتے کہ آپ نے یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا. اچھا تو خودداری تو نہ ہوئی، پھر تو یہ سیاست ہوئی نا کہ کیا بولنا ہے یا کیا نہیں بولنا. یا بات ہم اپنی کریں گے، بات ہم اپنی کریں گے، پرفارما نہیں لیں گے کسی سے دستخط نہیں کریں گے، ہم بات اپنی کریں گے. ہم تو 100 سالہ تاریخ، 200 سالہ تاریخ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے 50,000 علماء کو انڈیا کے بازاروں میں جلایا گیا. کس لیے جلایا گیا؟ ایسے جلایا گیا. ان کی خودداری تھی، ان کا ایک کردار تھا، ان کی ایک کوشش تھی، ان کی جدوجہد تھی. تو ان کو انگریز برطانوی استعمار کو اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے 50,000 علماء کو جلایا. اور انگریز تھامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انڈیا کے بعد دہلی کے جلیل بھائی آپ کی بات درست ہے. انگریز کے بنائے ہوئے بہت سے اور بھی ایسے ادارے ہیں جو ہندوستان سے شروع ہوئے، وہ بحث نہیں ہے. میری صرف بحث یہ ہے کہ ایک شخص اگر خودداری سے حکومت وقت سے پیسے لیتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اور دوسری طرف وہ چیریٹی لیتا ہے لوگوں سے صدقات یا خیرات کی صورت میں، اور مسجد میں 1-2 لوگ جو ہیں وہ کپڑا لے کے پھرتے ہیں 10-10 روپے اکٹھے کرنے سے، ایک نظام اگر حکومت بنانا چاہ رہی ہے تو اس میں ہمیں کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ اگر جو کپڑا لے کر پھرتے ہیں نا، وہ رواج آج کل ختم ہو چکا ہے. اچھا، وہ جو کپڑا لے کر پھرتے ہیں وہ مسجد کی تعمیر اور مسجد کے خراجات کی جو ہوتا ہے. اچھا، امام مسجد کو چیریٹی مخصوص تنخواہ دیتی ہے، 10,000 15,000 20,000 جتنے بھی ان کا اپنی جیب کی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں. اچھا، لیکن حکومت سے پیسے لینے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کی بات کرو گے، اور خطبہ بھی حکومت بتائے گی، اور جمعے کی تقریر بھی آپ کو حکومت بتائے گی، اور آپ کو ٹائمنگ کی بھی حکومت بتائے گی. سعودی عرب میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا جلیل بھائی، سعودی عرب میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں شہنشاہیت ہے کہ جمہوریت ہے؟ ہمارے ملک میں تقریباً جمہوریت ہے. تو جمہوریت میں آپ سعودی عرب کا موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پہ تو شہنشاہیت ہے. میں تو اسلام کا موازنہ کر رہا ہوں. جی ہاں
اچھا جلیل بھائی شکریہ، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا. یہ جو منہ پہ مارنے والی بات ہے یہ تو سمجھ میں آئی ہے نا کہ جے یو آئی کا موقف یہ ہے کہ یہ تشبیہاً یا جیسے بھی کہ ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے. ہمیں یہ پیسے کیوں نہیں چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں تعلیم ہے. اور جو ہمارے ائمہ کرام، ہمارے علماء حضرات الحمدللہ صاحب حیثیت ہیں، ان کو تو اللہ نے مستغنی رکھا ہے ان چیزوں سے. بہت ساری بڑی تعداد ہے کہ جو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، وہ کسی سے بھی کسی نوعیت کا نہ وظیفہ لیتے ہیں، نہ تنخواہ لیتے ہیں، نہ کوئی معاوضہ لیتے ہیں دینی خدمات کے عوض. لیکن بہت سارا ہمارا ایسا طبقہ ہے ائمہ کرام کا، مدرسین کا، خطباء کا، جو دیہاتوں کے ساتھ خاص طور پر وابستہ ہے. اور وہاں ہمارے جو جن کمیٹیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہماری انجمنیں ہیں مساجد کو چلانے والی، ان درسگاہوں کو کا نظام قائم کرنے والی، بعض اوقات وہ بھی اتنے زیادہ اہل ثروت نہیں ہوتے، بعض بہت اہل ثروت ہوتے ہیں. وہ الحمدللہ اپنے جو علماء، مدرس، ائمہ، ان کی کما حقوق خدمت بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے، میں چونکہ بہت یعنی پرائمری جو ہماری جگہ وہاں تک جانے کی مجھے توفیق ملتی ہے اللہ کی مہربانی کے ساتھ، تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری ہماری ایسی تعداد ہے کہ جو بیچارے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ماہ رمضان کے انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو لوگ ہماری خدمت کریں گے، اس سے ہمارے سال کے ہمارے اپنے بچوں کے کپڑے، عیدی، یہ ساری چیزیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. تو ایسے اگر ائمہ کے ساتھ کسی نوعیت کا یہ تعاون کا ایک باوقار سلسلہ قائم ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو یہ ایک خوش آئند ہوگا. لیکن ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، جو عام مسجد کا امام ہے اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ضرورت مند ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو ضرورت مند ہے اس کے ساتھ. اور ضرورت مند کا تعین جو ہے یہ کون کرے گا؟ کس چیز کا ضرورت مند کا تعین؟ یقیناً یہ تو جو علماء جو الحمدللہ صاحب حیثیت، وہ تو بالکل اپنی درخواست بھی نہیں دیں گے، نہ کبھی انہوں نے دی ہے. پہلے بھی ہمارے بہت سارے ائمہ وہ اوقاف کے محکمے کے ساتھ منسلک ہیں، وہاں سے وہ تنخواہیں لیتے ہیں، وہاں سے وظائف لیتے ہیں. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اوقاف سے منسلک مساجد میں خطبات جمعہ دیتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں لیتے ہیں ایسے لوگ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں بڑی واضح طور پر کہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے اچھا، لیکن اس کے لیے طریقہ کار ہمیں یہ ضرور اپنانا چاہیے کہ جو ہمارے وفاق المدارس موجود ہیں، اور ان میں ایک بڑا وفاق المدارس العربیہ جس کے سرپرست مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، وہ ایک بڑی شخصیت ہیں. اسی طرح مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر العلی بڑی ہماری شخصیت ہیں، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب کہ پیسے دیں یا ہمارے اس اجلاس میں تشریف فرما تھے، جو ہمارے 5 میں تھوڑا سا میں آپ ایک جملہ دے دوں، ہمارے جو 5 بڑے وفاق پرانے ہیں نا، ان کی تنظیمات کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے، مشترکہ تنظیم بنی، اس کے صدر ہیں مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، اور اس کے ناظم اللہ مولانا حنیف جلندری صاحب. میری یہ خواہش ہے کہ اگر ان کو بلا کر ہماری صوبائی حکومت معاملات کرے تو انشاءاللہ ایسا راستہ نکل آئے گا کہ متفقہ طور پر. حضور آپ نے بات سنی ہے ساری، آپ اس پہ اپنی پہلے تو رائے دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کا دن حضرت صدیقہ کبریٰ فی العالم جناب زہرا سلام اللہ کا یوم شہادت ہے، جس میں تمام عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتا ہوں. مسجد کا رول روز اول سے اسلام میں ایک مرکزی رول رہا ہے. کس صورت میں؟ ہر حوالے سے، مذہبی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے؟ ہر حوالے سے. ہر حوالے سے. وہی مسجد نبوی تھی جہاں عدالتی فیصلے ہوتے تھے، وہی مسجد نبوی تھی جہاں سے لشکر روانہ ہوتے تھے، وہی مسجد نبوی تھی جہاں فقراء مساکین آ کر التجا بھی کرتے تھے اور ان کو بیت المال سے وظیفہ بھی دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. چیریٹی بھی کی جاتی تھی. تعلیم و تربیت ہی موجود تھی، اصحاب صفا بھی موجود تھے. اسلامی سلطنت پھیلی تو اس کے یہ سارے ادارے الگ الگ ادارے بنتے گئے، جو سارے ایک ہی مسجد میں تھے. لیکن مسجد کا مرکزی رول آج بھی اسی طرح باقی ہے، وہ نہ ختم ہو سکتا ہے نہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس مسجد کو چلانے والے یا حکومتی ادارے یا ہمارے نظام جو ہیں، اگر مطلقاً حکومت جو ہے بغیر کسی قید و شرط کے، یہ شرائط قابل قبول ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا جی، لیکن اس میں کہیں کہ سیاست بیان نہ کی جائے. اسلام تو ہے ہی سیاست. اچھا. جمعے کے خطبے کا فلسفہ یہی ہے کہ پہلے خطبے میں واضح نصیحت
اور دوسرے میں حالات حاضرہ پہ بتاؤ قوم کو کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. یہی تو سیاست ہے. ٹھیک. مفاد عامہ کی بات کرنی ہے, مخلوق خدا کی خدمت کی بات کرنی ہے, ان دکھی انسانوں کو ان کے رفاہ کی بات. آپ کو لگتا ہے کہ وہ 25,000 روپیہ جو ہے وہ خطیب کو روک وہی عرض کر رہا ہوں نا. اب سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ بجائے اس کے جیسے محترم نے بھی کہا, میں نے شاہ صاحب تشریف فرمائے پر وزیر اعلیٰ کی میٹنگ میں یہی کہا تھا, حالانکہ اس وقت یہ موضوع ڈسکس نہیں ہو, ان کی تقریر سے پہلے میں نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ کم یوٹیلٹی بلز پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ہم, جی مسجد ہے اس پہ ہزاروں ٹیکس لگے, وہ ٹیکس ہی واپس کر لیں. جی ہم سے وہ بجلی کے بل ادا نہیں کیے جا رہے, تو وہ مسجد کے لیے نا, یہ تو فرد کے لیے. فرد کے لیے آگا معاملہ وہی آگا نا, جس فرد کو آپ دے رہے ہیں نا, مسجد تو نہیں نا بولنا تو فرد نہیں ہے نا. اچھا. تو فرد کو اگر آپ لالچ دیں گے اور اس کو پیسہ دیں گے تو وہ ساری یہاں کر لے گا, وہ ایسے جب کرے گا تو. لیکن ابھی بھی تو ایسا ہی ہے نا, کیونکہ چیریٹی پہ چلتی ہے. آپ دیکھ لیں چیریٹی والا بات ہوئی, اس بات ٹھیک ہے, چیریٹی والوں نے کبھی آپ کو بلیک میل نہیں کیا بھی ہے نا. مولانا کہتے خدا حافظ میں جا رہا ہوں. اچھا جی, لیکن حکومت کے جو اوقاف کے ملازمین ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں, مجال ہے کسی کو بولے وہاں پر جی یس سر, جی سر, یہی دیکھتے ہیں وہاں پر. تو اس چیز سے علماء اکرام اس چیز سے جو آزادی سلب کی جا رہی ہے, اس کا آہستہ آہستہ اثر اسی پہ آئے گا. آزادی سلب ہو جائے گی, میں یہ نہیں کہتا کبھی ہو جائے گی. اس کی وجہ پھر بلیک میلنگ کا ہمارا سابقہ تجربات, ہم تو خیر نہیں لیتے, شیعہ مکتب فکر میں کبھی بھی نہیں لیا. اہل سنت کیا دیکھا کہ زکوٰۃ دی جا رہی مدارس کو, ٹھیک ہے جی, 6 مہینے گزرتے ہیں, سکول کی کلاسیں چل رہی ہیں, استاد چل رہے ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے, اس کے بعد آپ نے مطالبات یہ کرو, نہیں یہ کرو, نہیں ٹیچر واپس بلا لیے, تنخواہ واپس کر لی. نقصان کس کا ہوا؟ طلباء کا نقصان. انجمن کو کیا ہے؟ تو بات یہاں پر اگر ایک خطیب کو آپ پیسے دینا چاہتے ہیں 25,000 بھی, تو آپ نے ایک لیبر مزدوری کرنے والی کی کم از کم تنخواہ جو معین کی وہ 40,000 روپیہ کی ہے. تو 40 کریں جی, نہیں 40 کیوں کریں, وہ مزدور تو نہیں ہے اگر اس کے سٹیٹس کو دیکھو تو. اچھا, جس کے پیچھے لاکھوں افراد نماز پڑھتے ہیں. کام ہے نا 25 ہے جی, ابھی تو سٹیٹس میں مزدور نہیں, یہ ابھی پہلے ہی کام خراب ہو, پہلے اینٹی خراب ہو, تو آگے کیا کریں گے؟ ٹھیک. سوال یہ ہے کہ پھر اس کو خوددار کریں کہ اگر ایک طرف آپ کریں انجمن والے, ٹھیک ہے انجمن والے پریشر ڈالتے ہیں, یورپ کی آپ باتیں کر رہے ہیں, یہاں کی باتیں کر رہے ہیں. ساری خودداری ہے, یہ چیریٹی پہ خودداری کیسے آتی ہے؟ سارا نظام چیریٹی پہ چل رہا ہے. چیریٹی والا کچھ کہے یا نہ کہے یہ ایک الگ بات ہے. شاہ جی میں عرض کرتا ہوں, میری بات سے گزارش ہے, جہاں تک تعلق ہے میں وہی عرض کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ریاست کا یہ کام ہے کہ دینی ادارے بھی قائم کرے, تربیتی ادارے بھی قائم کرے, اسکول یونیورسٹی میں قائم کرے, لیکن جس کا جو رول ہے اس کو آزادی سے ادا کرنے دے. اب اگر سائنس یونیورسٹی ہے, وہاں پر وزارت سائنس میں مداخلت کرے گی, ہمارے سائنسدان بنیں گے. انجینئرنگ یونیورسٹی وہاں جائے, انجینئر کے معاملات میں مداخلت کرے, انجینئر بنیں گے. تو یہاں یہی صورت ہے, دین کی بات آئے گی. لیکن یا تو دین کی بات ہے, دین رہنمائی کر رہا ہے نا. انجینئرنگ میں, میڈیسن میں مسلکیں نہیں ہے نا. نہیں, مسلک ہر جگہ مسلک ہے. سائنس میں کیا مسلک؟ بالکل مسلک ہے. سائنس کے کتنے نظریے آ چکے ہیں, کتنے باطل ہو چکے ہیں, آج کتنے نظریے پیدا ہو رہے ہیں. اچھا, تو یہ مسئلہ نہیں تو اور کیا ہے. ٹھیک ہے جی, دین کی بھی یہی صورتحال ہے. جو فقہا, جو مراجع, جس نے کہا محترم نے کہ کچھ لیول ہے, ایک چھوٹے لیول کا خطیب ہے بیچارہ, اس کو نہیں پتا. اچھا, ایک جو ہے وہ درمیانے کا, ایک جو ہائیسٹ بیٹھا ہے لیول, وہ تو اجتہاد کے درجے پر ہے, وہ مجتہد ہے, وہ دنیا کو لیکن اپنے مال پہ کوئی بھی نہیں چلا رہا نا, سارے چیریٹی لیتے ہیں. چیریٹی لیتے ہیں نا, سوال چیریٹی لیتے ہیں, جو بڑا ہو پہلے دن سے چیریٹی لے رہا ہے, لیکن اصولی طور پر چاہیے یہ آپ چیریٹی کو ڈونیشن کہتے ہیں, یہ زیادہ بھی نام دے لیں. یہ کہ ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں نا, ہمیں کوئی آر تو محسوس نہیں کر رہے, جو پھیلاتے ہیں, جو آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے, جو آپ کی جھولی میں دے رہا ہے, وہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا آپ کا یہ مقصد. بس یہ لیکن اس کو اگر ہمیں 25,000 روپیہ حکومت دے گی تو وہ ہم سے ڈیمانڈ کرے گی. شاہ جی وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ میں نے جہاں جو پیسہ دیا ہے وہ آ کے دیکھتا بھی ہے کہ وہاں خرچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا, جو مقصد میں نے سوچ کے دیا ہے وہ ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا, کل کی بات ہے, میرے ایک صاحب مجھے فون کر رہے ہیں کسی اکاؤنٹیبلٹی آپ کے خیال میں ہے. جی, آپ کے خیال میں اب مجھے وہ فون کر رہے ہیں جی میں ہوں, میں نے آپ کا سارا ادارہ وزٹ کیا ہے, میں کچن میں بھی گیا ہوں, میں وہاں بھی گیا ہوں, وہاں بھی گیا ہوں, وہاں بھی گیا ہوں, مجھے یہ چیز وہاں پر کم نظر آئی ہے, کیا ہم مدد کر سکتے ہیں؟ اجازت کرو بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا, اس پہ لیکن ہم اگر مالی مدد لیتے ہیں تو اپنے پاکستانیوں سے لیتے ہیں, غیر ملکیوں سے کبھی 1 ٹکا غیر ملکی دیتے ہیں. غیر ملکی آپ کو نہیں دیتے, باقی تو دیتے ہیں. غیر ملکی اتنی ریمیٹنس آتی ہے. دیکھو پاکستانی غیر ملکی سے مراد میری ہے, پاکستانیوں سے لیتے ہیں. پاکستانی جو غیر ملکی ہیں, بالکل وہ غیر ملکی نہیں, وہ ہمارے پاکستانی, وہ سرنڈر کر دیا, وہ ہمارے پاکستانی, وہ ہمارے پاکستانی, لیکن دل میں ہمارے پاکستانی نہیں, دل میں نہیں, ان کے پاس دونوں طرف کارڈ ہے, آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان کا. ہدیتاً یہ سوال پوچھوں گا, ایک صاحب جو ہے, یہ بالکل حقیقتاً واقعہ ہے, جو کہ گئے تبلیغی جماعت کو, انہوں نے کہا کہ جناب لاہور کا جو مرکز ہے اس کا سارا بل جو ہے وہ میرے حوالے کر دیں. ان کو انہوں نے گائیڈ کر دیا کراچی کی ایک مسجد میں, کراچی کی مسجد میں وہ گئے, انہوں نے کہا جی بل لاہور کا سارا میں نے پیش کرنا ہے. انہوں نے کہا جی نام نمبر ٹیلی فون نمبر آئی ڈی کارڈ
لکھا دیں. آپ کا 52 نمبر ہے, 51 لوگ جب اوپر سے جن لوگوں نے پہلے سے کہا ہوا کہ ہم دیں گے, جب یہ مر جائیں گے تو پھر آپ کا نمبر آئے گا, یعنی کہ طبعی زندگی میں نہیں آئے گا. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ وہی بہت بڑا ادارہ جس کے جو ہیڈ تھے, جب ان کا انتقال ہوا تو اکاؤنٹیبلٹی کا یہ عالم تھا کہ ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں سے ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا, 5.5 ارب روپیہ نکلا تھا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اس معاملے کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں جوائن کیا حافظ غضنفر عزیز صاحب نے, جو کہ ترجمان JUI لاہور سے ہیں. ہمارے ساتھ فون پہ اس وقت پنجاب کے ترجمان ہیں. غضنفر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور اقدس, صورت یہ ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ 25,000 روپیہ جو ہے وہ مسجد کو دے گی, آپ مفتی کو دے گی یا عالم کو دے گی یا مولوی صاحب کو دے گی یا امام صاحب کو دے گی, مجھے نہیں پتہ. لیکن اس میں برائی نظر کیا آتی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوگا تو کیوں برا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے لیا ہے. میرا نقطۂ نظر پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, پاکستان میں مدارس اور مساجد کا جو نظام ہے یہ بیسیکلی پرائیویٹ ہے, آپ کے علم میں ہے. یہ پرائیویٹ نہیں ہے, یہ چیریٹی پہ ہے. جی, ایک ہی بات ہے, مطلب پبلک کے اس کے ساتھ چلتا ہے, ڈونیشن کے ساتھ چلتا ہے. جی بالکل, پبلک ڈونیشن کے ساتھ چل رہا ہے. اور یہ پبلک ڈونیشن جو ہوتی ہے یہ NGO ہوتی ہے. ہر مسجد نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ایز اے NGO رجسٹر کیا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس پر بات پوری کر لوں. جی جی. تو گزارش یہ تھی کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج یہ پبلک چیریٹی کے ساتھ چل رہا ہے, بلکہ شروع سے 1866 میں جب مدارس کا نظام شروع ہوا مساجد کا, تو یہ کوشش کی گئی کہ اسی بیسس پر چلایا جائے, اور بجائے اس کے کہ یہ اس وقت کی حکومت ہو یا بعد کی حکومتیں ہوں, ان کے سسٹم سے یا ان کی ڈونیشن سے یا ان کے اختیارات سے اسے علیحدہ رکھا تھا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر اس کا تعلق نظام تعلیم کے ساتھ بھی تھا, یہاں 2 نظام تعلیم متعارف کروائے گئے تھے. ہماری کوشش یہ تھی کہ قرآن و حدیث کی اور دیگر جو دینی تعلیمات ہیں جتنی بھی, وہ سارا نظام تعلیم جو ہے وہ حکومت کے یا کسی بھی با اختیار فرد کے اس سے دائرے سے باہر ہو. غضنفر بھائی ہم حاضر پہ آ جائیں. اس وقت جو ہے وہ ایشو ہے کہ اب وہ پیسے جو منہ پہ مارنے ہیں وہ کیوں مارنے ہیں؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ منہ پہ مارنے سے مراد تو یہ ہے کہ اس کو, یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان کیا ہے تو یہ بات کہی گئی ہے. اس سے پہلے مشرف صاحب نے بھی اس طرح کا اعلان کیا تھا, ایوب خان صاحب کے زمانے سے بھی اس طرح کا اعلان کیا تھا. تب بھی یونینمسلی علماء نے اس وقت بھی یہی کہا تھا, ایک متفقہ موقف تب بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ صرف ایک فرد کا یا ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ پہلی مرتبہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے. متفقہ طور پہ علماء کرام جو ہے وہ چیریٹی کسی کی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ نہیں منہ پہ مارتے, لیکن حکومت اگر وظیفہ لگاتی ہے تو اس میں انسلٹ فیل کرتے ہیں. حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت صرف وظیفہ نہیں لگاتی نا, حکومت پھر اس کے نصاب میں, نظام تعلیم میں, نصاب تعلیم میں بھی مداخلت کی کوشش کرتی ہے. لیکن وہ اس کے لیے تو وفاقی مدارس ہیں, وہ تو وفاق بنے ہوئے ہیں نا, ان کے اوپر حکومت کا تو اب بھی اتنا ہی انٹرفیئرنس ہے جتنا 25,000 کے بعد ہوگا. نہیں, وہ الگ, میں وہی بات ہو جائے نا. دیکھیں ایک بات اور بھی ہے, ایک سوال ہے میرا آپ سے. ایک سوال ہے کہ جب پنجاب میں بجٹ منظور ہوا, حکومت نے جب بجٹ منظور کیا تو اس میں اس طرح کی کوئی ایلوکیشن نہیں تھی. تو یہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہوگا نا غضنفر بھائی؟ نہیں, بات پوری ہو جائے نا جی. اس کے بعد اب آ کر یہ سب کچھ اگر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینا انہوں نے بھی نہیں ہے, یہ صرف ایک ایشو کریٹ کیا ہے خاص قسم کے. غضنفر بھائی دلوں کے حال تو صرف اللہ جانتا ہے نا, آپ نیتوں پہ تو نہیں بات کر سکتے نا. حضرت بات یہ ہے کہ کچھ ان کی نیتیں ہم بھی جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے خالد بن ولید سے کہا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہم اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. غضنفر بھائی بہت شکریہ. ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کی دیر سے آنے کا بہت شکریہ. خیریت سے ہیں آپ؟ بہت مہربانی. حضور اقدس اس معاملے کو تھوڑا سا حل کیجیے گا کہ اس پہ اتنا فتنہ, مجھے ابھی غضنفر بھائی کی بھی نہیں بات سمجھ آئی, مجھے جلیل صاحب کی جو ہے وہ بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ کیوں نہیں لینا, اس پہ خوف کیا ہے, کیوں نہیں لینا چاہتے. 25,000 وہ دے رہے ہیں اگر
تو لے لیں بھائی, بہتر نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں نے 1-2 پروگراموں میں اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ یہ اگر کسی حکومت نے سوچا ہے کہ وظیفہ دینا ہے تو بہت اچھا ہے. مجھے آگے سے سوال کیا گیا 32,000 روپیہ مزدور کی مزدوری ہے پنجاب کے اندر, تو آپ 25,000 روپے راضی ہو گئے. میں نے اسے کہا کہ یہ 32,000 روپے مزدوری ہے, اس کی تنخواہ ہے, یہ تنخواہ تھوڑی ہے, یہ تو وظیفہ ہے, یہ تو آنریری ہے. تو آنریریا جتنا بھی ملے اگر امام کو مل رہا ہے تو حرج کوئی نہیں. آپ آج کہیں کہ ہم نے آنریری وظیفہ حکومت سے نہیں لینا, جی کل کو یہی لوگ جو ہیں یہ یونیورسٹی میں لوگوں کو جا کے کہیں گے کہ آپ نے وظیفہ حکومت سے نہیں لینا, ہاں جی, کالجز میں جا کے کہیں گے حکومت سے وظیفہ نہیں لینا. آپ چیریٹی لے لیتے ہیں اور وظیفہ لینے پہ آپ سیاست کیوں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیے جو سیاست کھیل رہے ہیں نا, یہ ان سے پتہ کرنا چاہیے سیاست کیوں کھیل رہے ہیں. کی ہے کوشش, نہیں سمجھ آئی, آپ سمجھائیں. بالکل کی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو اگر حکومت دے رہی ہے, اصل میں حکومت کو چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ بہت اچھا جیسٹر ہے, لیکن اس جیسٹرز کے پیچھے ابھی بہت اچھا کام ہونے والا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ کوئی بھی نہیں ہے ابھی, بہت اچھے طریقے سے, اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکانے والی یہ ہانڈی ہے, اس کو فٹافٹ آپ پکا کے تقسیم کر دیں گے تو یہ بامبڑ مچ جائے گا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ 2-4 مہینے کے بعد یہ منصوبہ ٹھپ ہو جائے. یہ ایک لمبا لانگ ٹرم ہے, اس کو لانگ ٹرم کے مطابق ہی چلایا جائے. ضیاء بھائی یہی بات آپ کے, یہ لانگ ٹرم منصوبہ ہونا چاہیے جس میں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کے اوپر پڑے بوجھ, وہ دیں پیسے تاکہ وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو. جس کو آج میں اپنے محلے میں 12,000 روپیہ دے رہا ہوں, اس کو حکومت 25,000 دے گی تو اس کے پاس 35,000 روپیہ ہو جائے گا. اس میں کیوں مجھے خوف آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی راغب نعیمی صاحب نے میری جو گفتگو تھی نا, اس کا جو خلاصہ تھا وہ کر دیا ہے, اس کی تائید کی انہوں نے کہ ہمیں آپ نے سنی نہیں ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو اس لیے عرض کر دیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے, لیکن اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اس کا اور اس میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, سچی بات ہے, وہ تمام ہماری دینی جماعتوں اور قوتوں کے ایک نمائندہ ہیں, ترجمان ہیں, قائد ہیں, ان کو اعتماد میں ضرور لے لینا چاہیے. اس سے انشاءاللہ بہت ساری بہتری آئے گی. ایک بات, آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ اگر حکومت نے آپ کی یا کسی مسجد کو مولوی صاحب کو 25,000 دینا شروع کر دیا تو آپ کی پاور میں سے نکل جائے گا, نہیں آپ کی طاقت میں سے نکل جائے گا؟ دیکھیں اب بھی بہت سارے علماء, جیسے بھی آپ بیان کر رہے تھے, یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر ہیں, لیکچرار ہیں, اساتذہ ہیں, محکمہ اوقاف کے اندر خطیب ہیں, وہاں سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا قائد سمجھتے, وہ حضرت مفتی شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کو اپنا رہنما سمجھتے. ان چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ہاں البتہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو انداز آ رہا ہے نا تعاون کا, ہمارے ارد گرد جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں ذرا بار نظر دوڑا کے دیکھیں وہاں کیا ہے. وہاں بھی یہی چیز ہے. وہاں مساجد کے ائمہ اور خطباء اور علماء, ان کی خدمت گورنمنٹ خود کرتی ہے, وہ تو ساری ذمہ داری خود وہاں کی حکومتیں اٹھاتی ہیں. تیسری بات, ابھی یہ جو آیا پرفارما, لیکن وہاں پہ ایک ڈیفرنس ہے, وہاں پہ خیرات اور صدقات کے اور اس کے ڈبے نہیں پڑے ہوتے. یقیناً اس کی یہی بہتر ہے نا. یہ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب یہی فرما رہے تھے کہ ہمارے جو بل ہیں, ایک وقت آئے ایسا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری کہ مساجد کے بل وہ خود ادا کرے. یہ ان کی ذمہ داری, جو ہماری مساجد کے اندر تعمیر نہ ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو یقیناً یہ ایک, میں سمجھتا ہوں ایک پہلا قدم ہے, لیکن اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جیسے یہ بات جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بجلی کا بل دے, مثال کے طور پہ آپ کا 12 لاکھ روپے کا بل آیا, 12 لاکھ روپے حکومت جو ہے وہ آپ کے بہاف پہ آپ کے مدرسے کو دے دے, تو وہ جو 25,000 دے رہی ہے اس کا بھی وہی تاثیر ہے جو اس 12 لاکھ روپے کی ہے. پھر بھی تو حکومت انٹرفیئر کر سکتی ہے نا, تو ہم ڈرے نا, ہم حکومت کو انوالو کریں. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک مریم نواز نے یہ اعلان کیا ہے, بذات خود اعلان بہت اچھا ہے, مدد ہونی چاہیے. ہمارے خطباء جو ہے بیچارے عوام کے سامنے جولیاں پھیلاتے ہیں یا کس طرح گزارتے ہیں وقت, اگر حکومت سرپرستی کرے تو خوشحال ہو سکتے ہیں. بالکل, ان کے بچے بھی اچھے سکولوں کالجوں میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن سوال وہی اس خدشے کو دور کرنے والی بات ہے. نعیمی صاحب نے خوب کہا کہ پہلے ایک
جو اسٹرکچر بنا لیں، اسٹرکچر بن جائے انفراسٹرکچر کیا ہوگا، کیونکہ اس کے پہلے تجربے خوف کی بات نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا، نعیمی صاحب اس کی تائید کریں گے کہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، حکومت دیتی ہے مدارس کو، 4 دن کے بعد بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ ان کے باپ کا مال تو نہیں ہے، تمام الناس کا خدا کا مال ہے، رسول کا مال ہے، لیکن وہ ویسے انڈیپینڈنٹ بھی تو ملتی ہے نا مسجد، ملتی ہے وہ الگ ملتی ہے، لیکن جو نظام کی بات کروں بات تو نظام کی کر رہا ہوں نا۔ اور دوسری طرف بھی اگر خرابیاں ہیں لینے والوں کے پاس بھی کہ امانت میں خیانت ہو رہی، وہ بھی بری چیز ہے۔ سوال یہ کہ بذات خود یہ عمل بہت اچھا ہے، مسجد کرتے ہیں، مریم نواز کا جیب سے نہیں دینا، آج یہ کل کوئی اور آ جائے گا، پرسوں کوئی ہے، بات تو یہ ایک نظام کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والا اگلا چینج بھی نہ کر سکے۔ میں نے خمس کا نظام پیش کیا، نعیمی صاحب کو پتا ہے، بزرگوں کو پتا ہے، ہم نے پاس کے شاہ صاحب بھی بلکہ وہ نظام مرتب کرنے والے تھے جی، لیکن اس کو جی ہم پیپل کیا نام ہے بے نظیر پروگرام دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، سوال انکم سپورٹ کا یہ ختم ہو سکتی ہے۔ خمس نظام خدا کا نظام ہے، اس کو اسی نام سے چلنے دیا جائے، پوری کونسل نے اس کو پاس کیا لیکن نہیں، رک گیا۔ واپس آ کے سوال سب کے آگے یہ رکھوں گا کہ ہمارے ہاں جو مساجد ان خدشات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ چیریٹی پہ چلتی ہیں، بہت اچھا قدم ہے مریم صاحب اگر اٹھاتی ہیں یہ تو، لیکن ان خدشات کو دور کرنا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ چیریٹی پہ چلتی ہیں، اور چیریٹی جو ہے وہ ہماری کمیٹیوں کو جاتی ہے، کمیٹیاں جو ہیں ان کے اپنے سیاسی نظریات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ یونین کونسلز کے ساتھ جو ہیں وہ لنکڈ بھی ہوتی ہیں، ایسوسیٹیڈ بھی ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ مسجدوں کی کمیٹیاں بھی بنتی ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا یورپ ہو، ان تمام مساجد میں صدقات کے خیرات اور زکوٰۃ کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں۔ جہاں نہیں رکھے ہوئے وہ صرف وہ ممالک ہیں جہاں پہ چلیں کہہ لیں ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ تمام مساجد کو جو اون کرتی ہے اور جو سپورٹ کرتی ہے اکنامکلی، وہ اسلامی وہ ممالک ہیں جو کہ مڈل ایسٹ کہلاتے ہیں۔ لیکن وہاں کے کسی عالم کو آپ کے خیال میں کیا اتنی انڈیپینڈنس ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ممبر پہ بیٹھ کے اپنا نظریہ سیاسی ریاستی اسلام کے پرسپیکٹو سے واضح طور پہ بیان کر سکے؟ واپس آتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، بات ہو رہی ہے مریم نواز نے جب سے 25,000 روپیہ اعزازیہ کا اعلان کیا ہے، وہ جو تھوڑا سا اختلاف ہے علماء اکرام میں یا سوچنے والے نظریاتی لوگوں میں، وہ ذرا تھوڑا سا یوں لگتا ہے جیسے انسیکیورٹیز زیادہ ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر 25,000 روپیہ ملنا شروع ہو جائے گا تو اس میں کیا پرابلم ہوگا؟ اچھا، میں نے میکنزم پہ پہلے بھی بات، وہ میکنزم چھوڑ دیں، میکنزم ہونا چاہیے، بالکل لینے کیسے ہیں پیسے وہ ہونا چاہیے، آ کر دیں گے یا لینے جائیں گے۔ یہاں پہ نا لوپ ہول کیا دیکھیں، یہاں پہ سب سے بڑا لوپ ہول کیا ہے کہ اس وقت جو انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے وہ ائمہ خطبہ کی نہیں کی جا رہی ہے، وہ مسجد کی جا رہی ہے جی۔ یہ سب سے بڑا لوپ ہول تو یہی ہے۔ اس میں نہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں انہیں اس مسجد کے اندر جو ائمہ خطبہ ہیں ان کی انفارمیشن لینی چاہیے، نہ کہ مسجد انتظامیہ کی اور مسجد کے کریڈینشل کی۔ لیکن وہ علماء چینج بھی ہو سکتے ہیں، علماء چینج ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اس کا بھی سارا میکنزم بننا چاہیے نا۔ اور دوسری بات یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ ہمارا جو محکمہ اوقاف ہے پنجاب کا، وہ اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے، مین پاور نہیں رکھتا ہے کہ وہ 65,000 مسجدوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ ان کو باقاعدہ طور پہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ یا الگ کوئی سیٹ اپ تیار کرنا پڑے گا جو اس پورے میکنزم کو لے کر چلے گا، ٹھیک ہے، یا وہ محکمہ اوقاف کو اتنا اسٹرینتھن کریں اس کے بعد پھر لے کے چلیں، ادروائز یہ نہیں ہو سکے گا۔ اور جو بات آپ نے کی ہے کہ جو پرابلمز آ رہی ہیں، وہ مین یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ جب 25,000 روپے کا وظیفہ آ جائے گا تو وہ زبان بھی ان کی آ جائے گی، تو پھر زبان بھی ان کی آ جائے گی، اور پھر جو بھانت بھانت کے نظریات ہر مسجد سے الگ الگ اٹھتے ہیں اور لوگوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ ضیاء صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو مساجد کے اندر ایک فکری یکجہتی پیدا کرنے کا اللہ نے ہمیں فورم دیا، ممبر و محراب کا اتنا عظیم میڈیا، ہمیں اس کو بلا شبہ اتحاد امت کے لیے اور اپنی قوم کے اندر فکری یکجہتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے کی ازحد ضرورت ہے اس دور میں۔ اور یہ ہم جنریشن وار سے گزر رہے ہیں، یہ فکری جنگ ہے، یہ میڈیا جنگ ہے، اس میں سب سے اعلیٰ مؤثر بااعتماد میڈیا وہ ممبر و محراب ہے۔ وہاں سے ہمیں یقیناً، اور اس کے لیے یہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں بھی تصور ہے کہ سعودی عرب میں فلاں ملک میں وہ لکھا ہوا خطبہ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا وہاں پر۔ میں وہاں 5 سال پڑھا، میرا آنا جانا رہتا ہر وقت وہاں پر۔ وہاں خطبہ لے کر نہیں بھیجا جاتا، یہ بالکل غلط بیانی۔ وہاں یہ کچھ چیزیں طے شدہ ہیں کہ اس کو لائن کو کراس کچھ اصول و ضوابط طے شدہ ہیں
ٹھیک ہے کہ ہم نے کوئی اختلافی بات نہیں کرنی, فقہی طور پر جو چیزیں متنازع ہیں ان کو بیان نہیں کرنا. صحت مند بات ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے, اور یہ ہر ملک کے اندر ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے, ہمارے ملک کے اندر بھی. اور ہمارے پاکستان, میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بھی دنیا میں یہ سر فہرست ہے کہ جہاں پر مکمل ہمیں آزادی حاصل ہے, یہاں کوئی ہمارے اوپر قدغن نہیں. ہمیں بلکہ بعض کا یہ بھی نہیں کہا جاتا, کہا ہی نہیں گیا کبھی کہ آپ نے یہ بیان کرنا, یہ موضوع, یہ عنوان. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم نے پیغام پاکستان کے اندر اللہ کی قسم جو نکات طے کیے نا 1800, آج ان نکات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک متحد قوم پیدا کرنی ہے, اور انشاءاللہ الرحمن پیغام پاکستان کی روشنی میں یہ کام ہم نے ہر صورت کر کے دکھانا. مجھے یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مساجد کو کسی بھی سیاست کے لیے, اپنے نظریے کے لیے, فتنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ہماری وہاں سے اٹھان ہو جائے گی, ہمیں وہاں پہ کم طاقت ملے گی. اور اس کا پچھلے دنوں جو لاہور میں اور یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں وہ اس کی بڑی مثال ہے کہ مساجد کو آپ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. مساجد کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال برے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. میں سب سے پہلے تو مریم نواز کے اس اعتراف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب جلوسوں کی بات آئی, ڈنڈوں والی بات جو تھی, انہوں نے بڑی کہا پازیٹیو بات تھی, کمیونٹی کی طرف سے لاکھوں کے جلوس نکلتے ہیں, سچ بات تھی, لیکن کوئی ایسی خبر نہیں ہے, نہ علماء کی طرف سے, نہ زعماء کی طرف سے, نہ عوام کی طرف سے کوئی تقریب کری, کوئی قتل و غارت, کوئی لوٹ. میں ایک قدم آگے چلے جاؤں, آپ کی نظر سے ایک قدم آگے چلے جاؤں. آپ کو کوئی ہریسمنٹ کا کیس بھی نہیں ملتا, آپ کو کڈنیپنگ بھی نہیں ملتی, آپ کو کوئی بچوں کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ملتی, کچھ بھی نہیں ملتا اتنے بڑے جلسوں. میں نے بلکہ یہاں تک لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میں حاضر ہوں کہ شیعہ قوم کے راستوں سے رکاوٹیں ختم کر دو, کوئی ایک بلا بھی ٹوٹ جائے تو ہم ذمہ دار ہیں. جلوس روکنے سے فساد ہوتا ہے, نکال روک جانے سے نہیں ہوتا. اس کی ہم تائید کرتے ہیں. دوسری بات جو ابھی انہوں نے کی ہے, اس حوالے سے بہت آسان اقدام ہوگا اگر حکومت جو ہے ان اداروں کی سرپرستی کرے, لیکن عزت آبرو کے ساتھ. 25,000 بہت کم ہے, قطر نہیں ہے کہ عالم جو پوری, پھر بھی وہ ہاتھ اٹھانا پڑے گا اس کو. جو خطیب ہاتھ اٹھائے گا سامنے کسی کو پھیلائے گا, اس نے کیا حق کی بات کرنی ہے, وہ تو دیکھے گا چیئرمین کیا کہہ رہا ہے, سیکرٹری کیا کہہ رہا ہے, اس سے آزادی اس کو ملنی چاہیے. تیسری بات جو اس وقت چل رہی ہے, یہ نظام جیسا بھی کتنی حوالے دیے ہیں کہ ہوا ہے سارا کچھ. اسلامی نظریاتی کونسل نے پریزیڈنٹ پاکستان کے کہنے پر ایک خطبات کا ایک نمونہ تیار کیا تھا تاکہ مساجد سے اس قسم کے اخلاقیات پہ جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں وہ بیان ہونے چاہیے. نعیمی صاحب کو پتہ ہوگا, میں نے بھی اپنے پورا کتاب تیار کر کے نہیں لاگو ہو سکے, نہیں ہو سکے, لیکن اس کو بنیاد بن سکتا ہے. وہ لاگو نہیں کرنا مقصود ہوتا, مقصد نہیں ہوتا, وہ عنوانات دینا مقصود ہوتے ہیں کہ آپ ان عنوانات کو ان احادیث کی روشنی میں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو علماء کرام بات کریں, یہ انتہائی سچی بات ہے کہ آپ کو اپنی ریڈ لائن جو ہیں وہ خود پتہ ہونی چاہیے. اب اس کی ایک بڑی اچھی مثال سوشل میڈیا کے اوپر جو چل رہی ہے وہ یہ کہ یورپ کے ایک ملک کے اندر ایک مولوی صاحب نے مسجد میں ایک ایسی خطرناک بات کہہ دی جو کہ ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی, جو کہ اسلام کے بھی خلاف تھی اور اسلام کے سافٹ امیج کے بھی خلاف تھی. اس کا رد عمل صرف یہ ہوا کہ ان لوگوں نے, پولیس نے جا کے ان کے گھر والوں کو ساروں کو اٹھایا, ان کے سامان پیک کیے, مولوی صاحب کو جہاز میں بٹھایا, کہا تھا بیٹا جی جہاں سے آئے ہیں یہ آپ واپس جائیں. اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے ملک میں آپ کو ریڈ لائن کراس کرنے کا کیوں پتہ نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ خود سوچئے گا.